रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना दूसरा मज़मून करने जा रहे हैं जो कि उर्दू ज़ुबान और अदब के बारे में है। ये उर्दू कंपलसरी और उर्दू लिटरेचर, उर्दू एडवांस दोनों स्टूडेंट्स का है। तो शुरू करते हैं जी। ये चाहे उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, मैंने इसका उन्वान जो है वो इसको दिया है। इसके मुख्तलिफ़ हवाले से ये मज़मून आपको आ सकता है, जैसा कि कौमी ज़ुबान की अहमियत है, हमारी कौमी ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान की कहानी है, उर्दू ज़ुबान का इर्तिका है, उर्दू ज़ुबान की तरक्की है, उर्दू ज़ुबान का मुस्तक़बिल है, या उर्दू है जिसका नाम। मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत ये मज़मून है जो कि आता है। सबसे पहले जैसा कि मज़ामीन के तारीफ़ में मैंने आपको बताया था कि एक मज़मून जो है वो उसको लिखते हुए सबसे पहले आपने उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तमहीद, उसकी मतन जो कि ज़रूरत व अहमियत है, और आखिर में हासिल कलाम। उसी तरतीब से हम इसको लिखेंगे कि सबसे पहले तो उर्दू ज़ुबान, तमहीद में आपने बताना है कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी लश्करी के हैं। अब ये कि उर्दू ज़ुबान कैसे वजूद में आई, चूँकि ज़ुबान जो है ये इर्तिकाई अमल है, ये तख्लीक नहीं की जा सकती, ईजाद नहीं की जा सकती। ये एक इर्तिकाई अमल है। एक ज़ुबान मुख्तलिफ़ बोलने वाले लोगों के माबैन एक ज़ुबान जन्म लेती है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इर्तिकाई मराहिल तय करती है, नशोनुमा पाती चली जाती है और आखिरकार वो इल्म व अदब की ज़ुबान बन जाती है। तो उर्दू ज़ुबान के हवाले से मुख्तलिफ़ जो नाक़दीन हैं उनकी मुख्तलिफ़ राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लश्करी ज़ुबान है जो कि उर्दू आय मुअल्ला, रेख्ता और बाद अज़ां जो है वो उर्दू कहलाई जाने लगी। तो इसका आगाज़ जो है वो सलमान मंसूरपुरी के हवाले से कहा जाता है कि वो इसके पहले जो है वो नसर निगार हैं। कुछ लोग मुल्ला वजी को, जो कि सब रस के मुसन्निफ़ हैं, उनको उर्दू के पहले जो है वो नसर निगार मानते हैं। इसी तरह शायरी में जो है वो कुली कुतुब शाह का दीवान है जो कि मौजूद दीवान है। इसके अलावा वली दक्नी का दीवान है जो कि मौजूदा दीवान है। तो उर्दू की ज़ुबान की तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी पुरानी जो है, इसमें हमें एक तारीख़ नज़र आती है। और जहाँ तक जब हम इसका आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने उर्दू ज़ुबान के मफ़हूम को देखना है कि अगर लश्करी है तो इसकी वजह से बहुत से नाक़दीन ये कहते हैं कि चूँकि जब मुख्तलिफ़ मुसलमानों के लश्कर में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी, फ़ारसी, अरबी बोलने वाले लोग जो हैं वो एक लश्कर का हिस्सा थे, तो वो चूँकि एक दूसरे की ज़ुबान जो है वो नहीं जानते थे, तो सब लोगों ने आपस में बातचीत के लिए, आपस में बामी राबते के लिए एक ज़ुबान जो है वो तय कर ली जिसमें सारी ज़ुबानों के अल्फाज हैं। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उर्दू के ज़ुबान की जो इब्तदाई शक्ल सूरत है वो वहाँ पर सामने आती है। तो इस तरह से, इसी वजह से उर्दू को लश्करी या ज़ुबान भी कहा जाता था। जबकि कुछ एहतशाम हुसैन या कुछ नाक़दीन हैं जो कि इस बात को तस्लीम नहीं करते। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उर्दू जो है वो जो हमला आवर मुख्तलिफ़ फ़ातिहीन जो आए दीगर इलाक़ों से, वो जो है वो उर्दू ज़ुबान की बुनियाद का बायस बने। कुछ लोगों का कहना है कि फ़ारसी या अरबी बोलने वाले जो ताजिर आते थे उनकी वजह से जो है वो आपस में वो लेन देन के लिए जो है वो उन्होंने राबते की एक ज़ुबान जो है उसको बनाना था, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उर्दू वजूद में आ गई। कुछ लोग जो हैं वो मुसलमान जो उलमाए कराम हैं, जो तबलीग दीन का फ़रीज़ा सर अंजाम देने वाले लोग थे, उनके सारे इसका सेहरा बनते हैं। अलगर्ज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की आरा है कि उर्दू ज़ुबान कैसे वजूद में आई, लेकिन ये बात है कि उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तरवीज जो है वो किस तरह से हुई है, इसमें हम अगर बिल्कुल एक नए पहलू से इसका जायज़ा लेते हैं या बिल्कुल इसके अरूज का वक्त देखना चाहते हैं तो हम पहुँचते हैं फ़ोर्ट विलियम कॉलेज पे। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में ज़रा इसका आगाज़ हुआ। जॉन गिलक्रिस्ट ने जो है वो इसका किस तरह से जो है वो इसको शुरू किया। अब अंग्रेज़ों के पेश नज़र उर्दू ज़ुबान की तरवीज और अशात हरगिज़ नहीं थी। उनका मकसद एक ऐसी आसान ज़ुबान में बामी राबते की एक ऐसी ज़ुबान जो है उसको सामने लेकर आना था, उसकी तरवीज और अशात की कोशिश करनी थी जो कि
جس میں مسلمانوں کے انگریز جس کو بآسانی سیکھ سکیں، اور مسلمانوں پر چونکہ انہیں حکومت کرنی تھی تو وہ ان کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے بھی باہمی رابطے کے طور پر ایک آسان ترین زبان جو ہے وہ سیکھ سکیں، اس لیے انہوں نے اردو میں آسان نگاری کو، سہل جو نگاری ہے اس کو انہوں نے ترویج دی، اور انجانے میں اردو زبان کی ترقی کا بہت بڑا جو ہے وہ انہوں نے اس میں حصہ لے لیا۔ یہ فورٹ ولیم کالج ایک الگ سے ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اردو زبان کے حوالے سے تمام ضروری نکات، تمام ضروری پوائنٹس جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ نے اس کو ری ارینج کرنا ہے، آپ نے سب کو ایک ترتیب اور توازن کے ساتھ آہستہ آہستہ لکھنا ہے، لیکن معلومات ساری آپ کی، اگر میں آپ کو جوں کا توں سارے کا سارا مضمون جو ہے وہ لکھوا دوں گی تو یقیناً آپ اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکیں گی، آپ اس کو جوں کا توں اٹھا کے لکھ لیں گی، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو ترتیب دینی ہے، کون سا دور پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے تاکہ اردو زبان کا ارتقائی عمل پوری طرح سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج سے آسان جو ہے وہ اردو نگاری کا رواج ہوتا ہے، جہاں پہ میر احمد دہلوی کا باغ و بہار ہے، جو قصہ چار درویش کا جو فارسی میں پہلے لکھا جا چکا تھا، اس کا ایک طرح سے اردو ترجمہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آسان، چونکہ چھاپا خانہ تھا تو وہاں پر مختلف قسم کی کتابیں چھاپی گئیں، اور اردو میں پہلی دفعہ ایک ذخیرہ جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اردو کا سنہرا دور جس کو ہم کہتے ہیں، شاعری کے حوالے سے غالب و مومن کا دور ہے، میر و غالب کا دور ہے۔ نثر نگاری کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے بعد یکلخت اردو میں بے شمار قسم کے اصناف جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں، مضمون نگاری شروع ہوئی، سوانح عمری شروع ہوئی، تاریخ نویسی شروع ہوتی ہے، آپیتی شروع ہوتی ہے، رپورٹاج، انشائیے، افسانے، سفر نامے، ناول، الغرض کے تمام ڈرامے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اردو کا دامن وسیع سے وسیع تر کرتی چلی جاتی ہیں، اور وہ جو اردو زبان جو صرف عشق و عاشقی کے لیے یا گل و بلبل کے افسانوں کے لیے ایک طرح سے زبان مانی جاتی تھی، اچانک وہ زبان علم و ادب کی زبان بن گئی۔ اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ زندگی اور زندگی سے متعلقہ امور جو ہے وہ زیر بحث آنے لگے۔ شاعری جو ہے وہ گل و بلبل کے افسانوں سے نکلی، اور یکلخت جو ہے وہ اس میں معاشرتی اور معاشی تفاوت بھی نظر آنے لگا، طبقاتی تقسیم بھی نظر آنے لگی، کسان کی بدحالی بھی نظر آنے لگی، دنیا میں ہونے والا ظلم و ستم بھی نظر آنے لگا۔ تو یوں اردو زبان نے آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل جو ہے وہ طے کرنے شروع کر دیے، اور اس طرح سے اب جب ہم اردو کا دور دیکھتے ہیں تو پھر ہم فورٹ ولیم کالج کے بعد جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی پہ آتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کا جو دور ہے وہ چونکہ مسلمانوں نے اپنے لیے، اپنے فلاح کے لیے، یا یوں سمجھے اپنی آزادی کے لیے ایک آخری کوشش کی، اور وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی اور ذہنی، نفسیاتی ہر لحاظ سے بدحالی کا ایک دور شروع ہوتا ہے، اور وہ سارے کا سارا، چونکہ کوئی بھی شاعر، کوئی تخلیق کار، کوئی افسانہ نگار، کوئی ناول نگار جو کچھ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ اس کو جوں کا تو صفائی کرتاس پر منتقل کر دیتا ہے۔ تو اس دور میں جو کچھ لکھا گیا اس میں وہ ساری بدحالی اور معاشرتی جو ایک گھٹن اور حبس کی فضا تھی وہ جوں کی تو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے کے دور پہ آئیں، چاہے آپ خدیجہ مسرور کو پڑھتے ہیں، حاجرہ مسرور کو پڑھتے ہیں، یا کسی قرۃ العین حیدر کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سارے کے سارے، منٹو کو، عصمت چغتائی کو، بے شمار نام ہیں جو کہ اردو ادب کے حوالے سے ہمارے سامنے۔ اسی طرح شاعری کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہم تو ناصر کاظمی ہے، جن کو ثانی امیر بھی کہا جاتا ہے، ہجرت کا دکھ ان کے ہاں ہے، اور وہ ساری چیزیں۔ تو یہ سارے وہ تھے کہ جن لوگوں نے قیام پاکستان سے پہلے کی جد و جہد بھی دیکھی، لوگوں کی قربانیاں بھی دیکھیں، کٹتے سر دیکھے، لٹتی عصمتیں دیکھیں، لوگوں کی معاشی بدحالی دیکھی، لوگوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ آتے دیکھا، اور پھر ان کو جو ہے وہ اس زمین کو سجدے کرتے دیکھا۔ تو وہ سارے کی ساری کیفیات، جذبات اور احساسات بھی اردو کے ارتقاء کا حصہ بن گئے۔
اب جب ناقدین اس کو تقسیم کرتے ہیں تو قیام پاکستان سے پہلے کے دور پہ اور قیام پاکستان کے بعد کے دور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ان کی تقسیم اس حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کا دور اگر دیکھتے ہیں تو وہ فیض احمد فیض کی ہے کہ وطن سے محبت کے ترانے لوگوں نے جس طرح سے لکھے کہ بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا ہے، تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو یہ جانا ہے، اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ اور نثار تیری گلیوں کے ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ ناصر کاظمی جیسے لوگ بھی پھر ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ہاں جدائی کا جو دکھ اور درد، تکلیف اور اذیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ اور ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ اور گئے ہوں کہ نوحے بھی وہ پڑھتے ہیں جی کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، وہ زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ اور گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ تو بچھڑنے کا دکھ، اذیت اور اپنے پیاروں کی جو ایک جدائی کی تڑپ ہے وہ شاعری میں بھی نظر آتی ہے، نثر نگاری میں بھی نظر آتی ہے، ناول افسانے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اس کا تاثر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد والا جو دور ہے، اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ایک سانحہ ہوتا ہے بنگلہ دیش کے الگ ہونے کا، وہ ایک دفعہ پھر جو ہے ہماری اردو نثر نگاری کا یا ہماری اردو شاعری کا ایک حصہ بنا۔ اس کے بعد جو حالات گزرتے جاتے ہیں، جس طرح سے واقعات بیتتے ہیں، تو اردو نے مختلف ارتقائی مراحل طے کیے۔ میں صرف آپ کو اردو سفر نامہ نگاری کے حوالے سے اگر بتاؤں کہ 1900 سے لے کے 1999 تک ہمیں چند ایک سفر نامہ نگار خواتین کے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے اردو سفر نامہ نگاری میں کے حوالے سے جو ہے وہ سفر نامے لکھے۔ بیگم اختر ریاض الدین ہیں یا بیگم عطیہ ہیں، یا مطلب چند ایک نام ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن یکلخت جو ہے وہ یوں ہی 2000 کا دور شروع ہوتا ہے تو ان چند سالوں میں بے شمار نام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ محض 10-11 سال کا عرصہ جو ہے اس میں خواتین کے سفر نامہ نگاری کے حوالے سے لوگوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز لی ہیں اور اتنا تحقیقی کام اس پہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو ناول نگاری کے حوالے سے ہے، افسانہ نگاری کے حوالے سے ہے، تحقیق و تدوین کا کام جاری ہے۔ لوگ جس طرح تاریخ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لوگ سفر نامہ نگاری کے، ناول نگاری کے، ڈرامہ نگاری کے، اسی طرح نظم کے حوالے سے مختلف اصناف سامنے آ رہے ہیں، لوگ ہر ایک سمت میں کام کر رہے ہیں۔ تو اردو زبان کا یہ ایک ارتقائی سفر تھا جو آہستہ آہستہ جس نے چلنا شروع کیا۔ اس میں سب سے بڑا نام جو کہ ایک مؤثر ترین ہے اور جن کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جن کی شاعری اتنی عالمگیر ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مقصد کو اختیار کر کے شاعری جو ہے اس کا آغاز کیا اور اپنے تمام نظریات، اپنے خیالات، اپنے احساسات اپنی شاعری میں سمو دیے، اور جس سے انہوں نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، وہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن کا تصور بھی ہے، اس میں مرد مومن کا، اس میں شاہین کی خصوصیات بھی ہیں، مرد فقیر کا تذکرہ بھی ہے، اس میں جو ہے وہ خودی کے مدارج بھی ہیں، بے خودی کے درجے بھی ہیں، عطاء الہی بھی ہے، ضبط نفس بھی ہے، نیابت الہی بھی ہے۔ تو یہ عشق رسول اور عشق الہی بھی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ان کے اردو شاعری کا حصہ بنے اور بعد میں آنے والوں نے اس کی تقلید کی۔ اسی طرح فیض کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی فن کو اپنی شاعری پر جو ہے وہ اپنی شاعری کو گرچہ انہوں نے ایک مقصدی شاعری کی، لیکن اپنے مقصد پر انہوں نے اپنے فن کو قربان نہیں ہونے دیا۔ تو یہ سارے نظریات، یہ سارے خیالات اور احساسات وہ ہیں جو کہ اردو کے ارتقائی سفر کے حوالے سے آپ نے بیان کرنے ہیں۔ اس کی ترتیب آپ یہی حاصل کلام میں آپ نے یہ بتانا ہے
کہ آیا آپ کی نظر میں اردو زبان کا جو ایک مستقبل ہے وہ روشن اور تابناک ہے، یا پھر اردو زبان آپ کو ایک مردہ زبان نظر آتی ہے جس کا کوئی ایسا روشن مستقبل نہیں ہے، جو ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی جگہ دوسری زبانیں لے رہی ہیں؟ یا پھر ایسا ہے کہ اردو زبان آپ کو ایک ایسی زبان نظر آتی ہے جو دن بدن ترقی کر رہی ہے، عروج کی طرف جا رہی ہے، آنے والے وقت میں آپ اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نشو و نما کے مزید مراحل طے کرتی ہوئے عروج کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ ساری بکھری معلومات کو آپ نے مجتمع کرنا ہے، ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے، اس کو ایک ترتیب اور توازن دینا ہے، اور اس میں اشعار ایڈ کرنے ہیں۔ مختلف شاعروں کا تذکرہ میں نے کیا، کچھ کا تذکرہ میں نے نہیں کیا۔ خواتین کی بڑی مؤثر ترین ایک آواز ہیں جو کہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی اسائنمنٹ میں ان کو شامل کریں۔ موجودہ دور میں جو کوئی بہت مشہور قسم کے کچھ شاعر ہیں، کچھ ناول نگار ہیں، کچھ افسانہ نگار ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کریں۔ اس طرح سے آپ ایک مکمل اسائنمنٹ لکھیں گے۔ وہ چیک کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر جب ہم آپس میں رابطہ کریں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی کہ آیا آپ کا مضمون ادبی تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔